बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलीम अवान हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। मेरी इस वीडियो को आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज पर भी देखते हैं। आज मेरी स्क्रीन पर मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नसीर अहमद नासिर साहब भी हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। आज की हमारी इस डिस्कशन और इस बहस का उन्वान है कि सियासी जमातें इलेक्टेबल्स के मुकाबले ज़्यादा असर पजीर नहीं हैं। नसीर अहमद नासिर साहब ने हमें टाइम दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे व्यूज़ के लिए वक्त निकाला। उन्वान मैंने आपको बताया। पहला सवाल आपसे मैं ये करूँगा कि पाकिस्तानी सियासत को हम यकीनन सामने रखेंगे कि पाकिस्तानी सियासत मफहूम क्या है सियासत का, और पाकिस्तान में कैसी सियासत राइज है। शुक्रिया सलीम भाई। ये उन्वान तो काफ़ी वसी व अरीज़ है और इस पर यकीनन गुफ्तगू करते हुए इसको लपेटना या इसको क्लोज करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जो कुछ हमने सियासत की किताबों में पढ़ा या किताबों में माहिरीन सियासत ने जो सियासत की तशरीह और ताबीर लिखी है, तो उसको मुख्तसर अल्फाज में इसी तरह बयान किया जा सकता है कि सियासत उमूर रियासत को चलाने के इल्म का नाम है। और यकीनी तौर पर आम मफहूम भी इसका यही है कि सियासतदान जो होता है वो दरअसल हुकूमत चलाने के अहल क़यादत को सियासतदान कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तानी सियासत को अगर हम परखेंगे या देखेंगे या आज तक की पाकिस्तानी सियासत की तारीख को पढ़ना चाहेंगे, तो हमें इंतहाई कलील मिक़दार में ऐसे लोग नज़र आएंगे जो सियासत के नज़रियाती एतबार को सामने रखते हुए सियासतदान के मेयार पर पूरे उतरते हैं। वरना अक्सरियत का मामला ये है कि उनको अपनी जागीरों की वजह से, उनको अपनी मालो दौलत की वजह से या उनको अपने मजहबी या ख़ानदानी पस मंज़र की वजह से सियासतदान बना दिया गया और उसी बुनियाद पर वो हुकूमत का हिस्सा बन गए और हमारे सरों पर मुसल्लत हो गए। नहीं, नसीर भाई, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि सियासत को आप दो उसमें तकसीम कर लेना, एक सियासी जमातें और एक जो जिन्हें इलेक्टर्स का नाम दिया गया। अब आप ये देखिए तो मुल्क के अंदर मेरे ख्याल चंद शहरों को छोड़कर सियासी जमातें अपना हल्का असर नहीं रखती हैं, वहाँ पे इलेक्टेबल्स जीतते हैं। क्या वजूहत देखते? मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासत को बतौर एक इदारा के कभी पनपने नहीं दिया गया। इसी वजह से कभी भी हमारे यहाँ सियासतदान पैदा ही नहीं हुए, बल्कि बदकिस्मती से जो लोग किसी भी हवाले से पस मंज़र रखते थे, माली हवाले से, वडेराइज़म के हवाले से, मजहबी हवाले से, वो लोग हमारे सरों पर अपनी उस हैसियत की वजह से मुसल्लत हो गए। बसूरत दीगर उनके पास सियासी शऊर या सियासी इल्म नहीं था और ना है। इसी वजह से आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो इलेक्टेबल्स की हैसियत सियासी जमातों के मुकाबले में ज़्यादा है। दूसरा इसमें जो बड़ा अहम फैक्टर है कि सियासी जमातों को कभी भी खुद सियासी जमातों ने जमात बनने ही नहीं दिया, बल्कि सियासी जमातों में अक्सर आप देख ले, सिवाय किसी चंद एक जमात के हमेशा मखसूस लोग हैं जो नस्ल दर नस्ल मुसल्लत हैं और जमातों को अपनी मर्जी और मंशा से चलाते हैं। कभी किसी सियासी जमात ने अपने वर्कर को, अपने बुनियादी वोटर को अहमियत देने की पॉलिसी अपनाई ही नहीं। हाँ, अलबत्ता एक वक्त ऐसा था, पीपल्स पार्टी के बारे में ये राय ज़रूर थी कि पीपल्स पार्टी का वर्कर किसी भी बड़े से बड़े सियासतदान से ज़्यादा ताकतवर समझा जाता था, लेकिन अब वो भी कहानी ख़त्म हो गई। तो असल मसला इलेक्टेबल्स की कामयाबी का जो हम इशू उठा रहे हैं यही है कि सियासी जमातों ने कभी खुद को सियासी जमात के तौर पर मजबूत करने की सोच अपनाई नहीं, बल्कि हमेशा इन्हीं इलेक्टेबल्स को ही सरमाया समझा, इन्हीं को ही अपना सब कुछ समझा, इन्हीं को ही हुकूमत का हिस्सा बनाया। मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिए, इलाकाई सियासी शख्सियात जो हैं उनकी मकबूलियत ज़्यादा है, बल्कि कहें कि उनकी मकबूलियत सियासी जमातों के नज़रियात पर हावी है। क्या बिल्कुल, क्या देखो वही चीज़ चल रही है कि मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं कि हमारे यहाँ दो तीन जो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो आप ये देखें कि हर तब्दील होते हुए दौरे हुकूमत में वही चंद लोग हैं जो कभी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन जाते हैं, कभी पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं, कभी वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा होते हैं, कभी वो मुस्लिम लीग काफ में चले जाते हैं। तो दरअसल इन जमातों ने इस खेल को ज़्यादा तकवीत पहुँचाई है। इन्होंने अपनी हुकूमतें बनाने के लिए,
حکومت میں ہر صورت حصہ لینے کے لیے ان لوگوں کو استعمال کیا اور ان لوگوں نے سیاسی جماعتوں کو بطور آڑ کے استعمال کیا. یہی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی کوئی حیثیت ہمارے ملک میں قائم نہیں ہو سکی. وہی الیکٹیبلز ہی اس حیثیت میں ہے کہ وہ جیتنا. جیسے کاف لیگ کی ہمارے پاس بڑی اگزامپل ہے کہ جب 1999 میں نواز شریف کی حکومت کو ہٹا کر تو کاف لیگ کو، یعنی دیکھیں اس کی کوئی جڑیں نہیں ہیں نا، جماعت اسلامی ہے، مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے یا خود تحریک انصاف ہے، ان کی باقاعدہ جڑیں ہیں، لیکن انہیں دیکھیں تو یہ ایسے جماعت بنی اور پھر حکومت میں بھی آ گئی. اصل میں اس میں سب سے اہم کردار تو یقینی طور پر ہماری اشرافیہ کا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہے، کہ جنہوں نے آج تک پورے 70-75 سال کے عرصے میں کبھی بھی اس سیاسی سسٹم کو بنیادی طور پر جو ہے نا مضبوط ہونے نہیں دیا. کیونکہ اس میں ایک خطرہ سب سے بڑا جو تھا وہ یہی تھا کہ اگر سیاسی جماعتیں واقعتاً مضبوط ہوں گی تو عوام کی حقیقی آواز جو ہے وہ حکومت کے ایوانوں میں پہنچے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر عوام کی توقعات کو پورا کرنا پڑے گا، عوام کی خواہشات کے مطابق نظام حکومت چلانا پڑے گا. لیکن چونکہ یہ عوام کے لیے نہ حکومت ہے نہ ہی عوام کے لیے یہ سسٹم ہے، یہ ایک مخصوص طبقہ ہے جس کو انگریز نے نوازا تھا، انہیں کو نوازنے کے لیے یہ سسٹم چل رہا ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ انہی میں سے لوگ آگے آئیں گے، چاہے وہ الیکٹیبلز کی صورت میں ہوں، چاہے وہ کسی جماعت کی چھتری میں. اب یہ دیکھیں کہ جب بھی ایک جماعت کسی مطلب کوئی بھی سیاسی پارٹی اب عوام کے پاس جاتی ہے تو یقیناً ایک نسلین لے کے، ایک اپنا منشور لے کے تب عوام کے پاس جاتی ہے. یہ ان کی مقبولیت کی پوزیشن آپ کے مطلب جوابات میں بہت زبردست ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایک سینیریو چل رہا ہے سیاسی جماعتوں کا، جیسے ہم نے ڈسکس کیا، کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں کبھی کوئی سیاسی جماعت واقعتاً عوامی مقبولیت حاصل کر پائے گی؟ یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہم سیاست کو اگر ڈیفائن کریں گے، جہاں جو رائج ہے پاکستان میں جو سیاست چل رہی ہے، تو سیاست کی دو اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک نظریاتی سیاست ہے، دوسری مفاداتی سیاست ہے. تو ہمیں کم از کم اس پچھلے 70 سال کے عرصے میں نظریاتی سیاست کا کوئی ایک بھی واقعہ نظر نہیں آتا کہ کسی بھی سیاسی جماعت نے نظریات کو اپنے مفاد سے اہم سمجھا ہو، جس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ نظریاتی سیاست بالکل زیرو ہے، صرف اور صرف مفاداتی سیاست ہے. اور جب مفاداتی سیاست ہوگی تو پھر اس میں آپ یہ توقع کر ہی نہیں سکتے کہ کبھی بھی کوئی سیاسی نظریہ، کبھی بھی کوئی سیاسی جماعت بنیاد سے لے کے اینڈ تک وہ پنپ سکے یا مضبوط ہو سکے اور اس نظریے کی بنیاد پہ لوگ ووٹ دے کے کسی بھی ممبر کو منتخب کر سکیں. تو اس جو سینیریو بنایا گیا اس کی وجہ سے عوام کا ذہن کیا بن گیا کہ عوام نے بھی الیکشن میں ووٹ دینے کے لیے جو معیار طے کر لیا وہ نظریہ نہیں رکھا، بلکہ وہ بھی اپنے مفادات ہی کو سامنے رکھا کہ جس سے میرے مسائل حل ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے سپورٹ مل سکتی ہے، جس کی وجہ سے میرے جو مسائل ہیں سماجی حوالے سے وہ زیادہ بہتر طریقے سے حل. کہتے ہیں کہ جو ووٹر ہے، ووٹر کا معیار بھی یہی رہ گیا ہے کہ وہ یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ووٹر بھی اپنے امیدوار میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ کس حد تک میرے مسائل کو، یعنی انڈیویجول مسائل کو حل کروا. لا محالہ یہی ہوگا نا، جب ایک چیز کو آپ نے اوپر کے لیول پہ یہ کلیئر کر دیا کہ مفادات کو ہی سامنے رکھ کے ہم نے امیدواروں کو سلیکٹ کرنا ہے اور مفادات ہی کے تحت حکومتیں بنانی ہیں، نظریات کو قربان کر دینا ہے، تو ظاہر ہے عام آدمی بھی اسی سے متاثر ہوتا ہے کہ جب اوپر والوں کے نظریات نہیں ہیں تو ہمارے بھی نظریات نہیں ہیں، ہم نے بھی اسی طرز پہ چلنا ہے کہ ہم نے جس کے ساتھ مفاد دیکھنا ہے اسی کو سلیکٹ کرنا. تھوڑا سا ہم اگر پیچھے جائیں، جی ہم دیکھیں قیام پاکستان کو. قیام پاکستان کے وقت ایک جماعت تھی جس کی کوششوں سے پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا. اس وقت ہم جماعت تھے، اب ہم گروہ نہیں بن گئے کہ سیاسی جماعتیں نہیں بنا پڑی. اس میں بھی بنیادی جو ہمارے لیے ایک مصیبت ہے یا ایک سمجھ لیں کہ سب سے بڑی پریشانی ہمیں جو پیش آئی، اس وقت مسلم لیگ کے مقابلے میں صرف ایک یا دو جماعتیں تھیں، کوئی دوسری تیسری جماعت نہیں تھی. جب جماعتیں مختصر تھیں تو لوگوں کے پاس چوائس بھی مختصر تھی. دوسرا ایک ماحول تھا، جو قائدین تھے تحریک آزادی کے حوالے سے جن کا ایک مطلب کردار تھا، اس ماحول کی وجہ سے فوری طور پر لوگوں کے سامنے مسلم لیگ کے علاوہ کوئی چوائس نہیں تھی. نتیجہ کیا ہوا کہ مسلم لیگ وننگ پارٹی بنی اور مسلم لیگ کے ہاتھوں برصغیر کی تقسیم جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچی. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے
مسلسل اس سسٹم کو اتنا ڈیریل کیا، اتنا بے وقت کیا، تقسیم در تقسیم کے سلسلے کو اتنا بڑھایا کہ آج ووٹر کے لیے یہ تعین کرنا ہی مشکل ہے کہ کون مخلص ہے اور کون ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ووٹر تقسیم ہو گیا۔ اب آپ کبھی اس کا تجزیہ کریں کہ جو ووٹ کاسٹنگ کی شرح ہے، عام طور پر جو ملک بھر کے نتائج آتے ہیں تو کبھی بھی 50 کے فگر کے نہیں پہنچتی ہیں۔ اچھا، ایک تو الیکشن میں دیکھا کہ 32 بھی آئی جی اچھا، اب 32 کی فگر کو جو ووٹ کاسٹنگ جا رہی ہے اس میں جیتنے والے کی شرح دیکھیں گے تو وہ ٹوٹل 12-13%، 14% پہ ہوگا، یا بمشکل کوئی 20% تک جائے گا۔ اب 100 میں سے 20 ووٹ لینے والا جب منتخب ہو کے حکمران بنے گا تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ پھر وہ کس طریقے سے قوم کو منظم کرے گا، کس طریقے سے قوم کو متحد کرے گا۔ یہ سارا ایک کھیل تماشا ہے جو قوم کو سیدھی سی بات اگر کریں تو بیوقوف بنانے کے لیے طے کیا گیا ہے۔ بہت اچھے سے آپ نے اس سارے مطلب عنوان کو تفصیل دی ہے۔ ایک جو آخری میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ سیاسی جماعتیں مطلب جو روٹین جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں، مذہبی جماعتیں وہ بھی مذہبی جماعتیں بھی ہیں لیکن وہ خود کو سیاسی جماعتیں بھی کہلواتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں تو مذہبی جماعتوں کے اجتماعات میں لوگ بہت بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں، لیکن مذہبی جماعتوں کی اجتماعات کے وہی شرکاء مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیتے۔ اس میں کہاں پہ آپ کس کی خامی دیکھتے ہیں یا کہاں پہ اعتماد کی کمی دیکھتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو جو ایک بات پہلے ذکر ہو چکی کہ چونکہ اوپر کے لیول پہ ہم نے دیکھا کہ مفاداتی سیاست چل رہی ہے، نظریات کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایک تو ووٹر اس سے متاثر ہوا، اس نے اپنے مفادات کو سامنے رکھا اور مفادات کے مطابق ووٹ کاسٹ کرنا شروع کیا۔ دوسرا جو اس میں سب سے اہم ایشو ہے، مذہبی جماعتیں جتنی بھی ہیں جو سیاست میں انوالو ہیں، سیاست کر رہی ہیں، سوائے کسی ایک آدھ جماعت کے، اور وہ بھی پورے ملک میں نہیں، چند ایک علاقوں کے، عوام تک ان کی رسائی صرف مذہبی اجتماعات تک تو ہوتی ہے، لیکن عوام کے جو پرسنل معاملات ہیں، جو عوام کے سماجی مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے ان کا کوئی کردار ہمیں نظر نہیں۔ انفرادی مسائل کی بات بھی کر رہے ہیں؟ جی، انفرادی مسائل کو جب تک آپ ٹچ نہیں کریں گے آپ ووٹر کو کبھی بھی متاثر نہیں کر سکتے، کیونکہ سیاسی جماعت کا ایک کارسپونڈنٹ ہے وہ انفرادی مسائل میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ صرف مذہبی نظریے کی بنیاد پہ آپ ووٹر سے ووٹ نہیں لے سکتے جب تک کہ آپ اس کے سماجی مسائل میں بھی اس کے ساتھ پورا شانہ بشانہ کردار ادا کریں۔ جیسے میں اس کی مطلب مثالیں بھی دے سکتا ہوں کہ ملک کے چند ایک حلقے ایسے ہیں وہاں پہ کچھ مذہبی جماعتوں کا اتنا مضبوط ہولڈ ہے کہ وہ جب بھی الیکشن لڑتی ہیں جیت جاتی ہیں، تو آپ کبھی بھی ان کی تحقیق کر لیں گے تو ان کے مذہبی نظریے سے زیادہ جو ان کو ووٹ ملتا ہے وہ اس وجہ سے ملتا ہے کہ وہ کام کرواتی ہیں، وہ لوگوں کے سماجی مسائل میں ان کے برابر کھڑی ہوتی ہیں، وہ ان کے سماجی مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھ کے میدان میں نکلتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری مذہبی قیادتیں بھی صرف اور صرف یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نظریے کی بنیاد پہ ووٹ لے لیں گے، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ عام آدمی کے مسائل جب تک ہم حل نہیں کر سکیں گے، عام آدمی کے مسائل کو جب تک ہم اپنا مسئلہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ووٹ لینا انتہائی مشکل ہے۔ بہت شکریہ نصیر بھائی۔ ناظرین، آپ نے نصیر بھائی کی گفتگو سنی جس میں ہم کنکلوژن یہ نکالتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعتوں پر الیکٹیبلز حاوی ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعت نے اپنے نظریات کو عملی طور پر پس پش ڈال دیا ہے اور صرف اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے کے لیے ان کی کوششیں ہیں، تبھی وہ جماعتیں مقامی لوگوں پر اپنے نظریات کو حاوی نہیں کرواتی ہیں۔ ووٹر کے لیے ہم نے ڈسکس کی کہ ووٹر نے بھی اپنے انفرادی مسائل کو سامنے رکھا ہوا ہے، اجتماعی مسائل کے حل کی طرف ووٹر بھی نہیں دیکھتا، تبھی ووٹر کو بھی ایسے ہی لوگ دستیاب ہوتے ہیں۔ مذہبی جماعتوں کی ہم نے بات کی کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح لوگوں کے انفرادی مسائل کے حل کی طرف نہیں آتی، تبھی انہیں بھی ووٹ بھی نہیں پڑتے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا۔ کسی دوسرے مہمان کے ساتھ، کسی دوسرے معاملے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ اس ویڈیو کو دیکھیے گا بھی صحیح اور شیئر تو یقیناً کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔